أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی نعت سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے
दिले फर्श पर है तेरी नजर मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयां नहीं मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयां नहीं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम मिस्टर सबीर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. The other day, we spoke about a type of anger that grows within. And this is not the anger that is on the tongue that comes out in the form of words of frustration, but it forms silently within the heart. This type of anger makes your heart heavy. You know, it could be from the smallest things. An interaction might have not been the way you expected it to be. You may receive a late response, or communication may not be clear, or some misunderstanding, or attention might be somewhere else with whoever it may be you are talking to. And you let negative thoughts grow and form resentment within your heart. And if we don't understand and learn how to essentially purify ourselves of these thoughts and this anger, it grows from a small anger, a small reason. It grows into resentment. It stacks and stacks and stacks until eventually it does come out in the form of frustration or whatever it may be. And oftentimes this is completely avoidable just by learning to be able to forgive, by having a understanding perspective, by not thinking in a negative mind frame about another person most of the time, trying to just think positive. And we aren't just forgiving for the sake of forgiving the other person, but we have to learn to forgive for the betterment of our own and to free our hearts of any hatred or negativity or whatever negative emotion you may want to call it. But when you learn to forgive, it is a freeing emotion for your own heart. You feel the burden fall off of you. You feel light. You feel more free. You're able to accept more of what is the true reality of the situation. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us patience and the ability to be merciful and be able to forgive one another in a more beautiful manner and have a positive mindset. Jazakallah khair. MashaAllah. MashaAllah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تو کریم، تو بڑا ہی کریم، تو رحیم، تو بڑا ہی رحیم، تو ستار، تو بڑا ہی ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بچپن میں انسان ضد کرتا ہے، جوانی میں انا میں آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان کے اندر خاموش غصہ پیدا ہوتا ہے، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ خود کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان اندر سے تھکنے لگتا ہے، اور آج ہم زندگی کے ایک اور مرحلے کی طرف آتے ہیں، وہ مرحلہ جہاں انسان کو زندگی سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن وقت کم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بزرگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پہ زندگی کے تجربات لکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام جلدی کر لو، وقت ضائع نہ کرو، زندگی بہت جلد گزر جاتی ہے۔ لیکن نوجوان بیٹا ابھی زندگی کے آغاز میں ہے، اس کی رفتار الگ ہے، اس کی سمجھ الگ ہے، وہ آرام سے چل رہا ہے، اور بزرگ کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے کیونکہ اب اس کو وقت کی قیمت سمجھ آ چکی ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں کہ بچپن میں انسان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے لیکن سمجھ کم ہوتی ہے، بڑھاپے میں سمجھ بہت آ جاتی ہے لیکن وقت کم محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہی جگہ انسان کو ایک نئی بے صبری جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے کا غصہ چیخنے والا نہیں ہوتا، یہ جلدی والا ہوتا ہے۔ جلدی کرو، سمجھتے کیوں نہیں، میں نے پوری زندگی دیکھ لی۔ پھر انسان ہر وقت فوراً بدلنا چاہتا ہے، پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ اولاد فوراً ٹھیک ہو جائے، گھر فوراً درست ہو جائے، لوگ فوراً سمجھ جائیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو انسان کے اندر غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ روز اپنے پوتے کو نماز کے لیے کہتے تھے، پوتا کبھی پڑھ لیتا، کبھی چھوڑ دیتا۔ ایک دن بزرگ بہت غصے میں آ گئے، کہنے لگے میں اتنی بار سمجھاتا ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں؟ پوتا خاموش ہو گیا۔ رات کو بزرگ سو نہ سکے، پھر ان کے دل میں ایک آواز آئی، تمہیں ہدایت دینے میں 50 سال لگ گئے اور تم چاہتے ہو کہ دوسرا ایک دن میں بدل جائے۔ وہ بزرگ رونے لگے، صبح پوتے کے پاس آئے اور سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا آہستہ آہستہ تم سیکھ جاؤ گے۔ اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، انسان کا مسئلہ صرف غصہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو وقت کے حساب سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت رکھا ہے،
بچہ ایک دن میں جوان نہیں بنتا، درخت ایک دن میں پھل نہیں دیتا، سورج ایک لمحے میں نہیں نکلتا، پھر انسان کیوں چاہتا ہے کہ ہر انسان فوراً بدلے؟ اور جیسے جیسے غور کرتے چلے جاتے ہیں تو انسان کی ساری زندگی دنیا میں بھاگتا رہتا ہے، اور آخر میں اسے احساس ہوتا ہے اصل سکون تو کہیں اور تھا، لیکن پھر اس کے اندر جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے اب عبادت بھی فوراً کامل ہو جائے، اولاد بھی فوراً نیک ہو جائے، دل بھی فوراً صاف ہو جائے، حالانکہ اللہ کا نظام بڑی آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ بعض لوگ تو ساری زندگی لوگوں کو بدلنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے اصل میں تو خود کو بدلنا تھا۔ اور پھر غور کریں تو پھر ایک اور کیفیت آتی ہے۔ انسان کہتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں، یہ کبھی نہیں بدلے گا، میں نے بہت کوشش کر لی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جملے صرف مایوسی نہیں ہوتے، یہ انسان کے اندر کی تھکن کی آواز ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جس اللہ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ بھیجے، وہ کسی انسان سے نا امید نہیں، اور پھر جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھا کے بھی لوگوں کے لیے دعا کی، اور ہمیں بھی امید سکھاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ذکر انسان کو رفتار کم کرنا سکھاتا ہے۔ آج انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جسم مسجد میں ہے لیکن دماغ ابھی بھی دنیا کی دوڑ میں۔ ذکر کہتا ہے رکو، سانس لو، اللہ کو یاد کرو، وقت کو محسوس کرو۔ پھر جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے جیسے زندگی ہے ایسے ہی پورے ہفتے کا بھی ایک ایسا خوبصورت سرکل رکھا ہے کہ پورے ہفتے کے آخر میں جمعہ آتا ہے۔ غور کریں، جمعہ بھی زندگی کے بڑھاپے کی طرح ہے، پورے ہفتے کا نچوڑ۔ پیر سے جمعرات تک انسان دنیا میں بھاگتا ہے، پھر جمعہ آتا ہے اور کہتا ہے اب آ جاؤ واپس۔ گویا جمعہ انسان کو روک کے کہتا ہے ہر چیز تمہارے کنٹرول میں نہیں، کچھ چیزیں اللہ کے سپرد بھی کر دو۔ اور پھر انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے تو سمجھ آتا ہے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والے انسان سب سے زیادہ نرم بھی تھے، اور سب سے زیادہ مصروف بھی تھے، اور سب سے زیادہ پرسکون بھی تھے، کیونکہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں، سمجھنے کا نام ہے۔ اور بعض سمجھ انسان کو بہت دیر سے آتی ہے، لیکن کچھ بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ہر چیز وقت سے ہوتی ہے، ہر انسان اپنی رفتار سے بدلتا ہے، اور ہر دل کو نرمی صرف اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے نرمی کریں، اپنے گھر والوں سے صبر کریں، لوگوں کو وقت دیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود سے جوڑتے چلے جائیں، کیونکہ جس دل میں درود بیٹھ جاتا ہے وہ جلدی غصے اور شکایت آہستہ آہستہ اس سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائے، نرمی عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اور دعا کریے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ حقیقت ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. انسان جلد باز ہے. وہ ہر کام میں جلد بازی کو پسند کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے. ہر کام میں انسان چاہتا ہے کہ بس فوراً ہو جائے، ادھر کہا ادھر ہو جائے. جبکہ اللہ پاک کا نظام ایک سسٹم کے تحت، ایک حکمت کے تحت، ایک منظم اور خوبصورت انداز میں چلتا ہے. دن اور رات کو دیکھیں ہم تو 12 گھنٹے ہیں. کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی. کبھی موسم کو دیکھیں تو کبھی بارش، کبھی گرمی، کبھی سردی. اسی طرح سے دنیا کے ہر نظام میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک کی حکمتیں اور قدرتیں پوشیدہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نظام کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، اللہ کے نظام کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم نظام کو بدلنے کے لیے لگے رہیں. اور اللہ پاک نے جس طرح سے انسان کو دینی اور دنیاوی چیزوں کو عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. جزا الله عنا محمد ما هو أهله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.